तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम रोमियो की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इसके 16वें बाब यानी आखिरी बाब का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम आखिरी बाब का मुतालिया कर रहे हैं, 16वां बाब। जाहिर है कि 16वां बाब नामों की एक फहरिस्त है और उन नामों को सलाम दुआ कहा गया है। और इससे पहले कि हम इस बाब की तफसीलात की तरफ जाएं, तो बताइए असूलन खुदा के कलाम व इल्हाम के अंदर लोगों के सलाम दुआ को कैसे शामिल किया जा सकता है? कुछ लोग खत के असूलों पर एतराज करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें खुदा के कलाम का हिस्सा नहीं होना चाहिए और खुदा के कलाम में किसी को किसी का लिखा हुआ खत नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने खत का मुतालिया शुरू किया तो एक कमाल तस्वुर की तरफ इशारा किया कि नए अहदनामे के ईमानदार एक घराना बन गए, यानी खुदा का घराना। और इस घराने की अहम तरीन खसूसियात बरादराना मोहब्बत है। बरादराना मोहब्बत का जिक्र नए अहदनामे के तमाम खतूत में हुआ और ये नुमाया खसूसियत घराने के तमाम बच्चों में पाई जाती है। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। लिहाजा मोहब्बत कोई इजाफी चीज या तफरीक करने की या कोई गैर जरूरी चीज नहीं, ये मसीही जिंदगी की बुनियाद और जोहरी अंसर है। और एक मसीही जिंदगी मोहब्बत के बगैर मसीही जिंदगी नहीं हो सकती। इसलिए और इस बुनियाद पर गहरी हमदर्दी की गिराहें तमाम ईमानदारों को आपस में एक और इकट्ठा रखती हैं। जैसा कि हमने कहा, ये कोई अजाफी या सजावट की चीज नहीं है, क्योंकि मैं कहूंगा ये मसीहत का बुनियादी और जोहरी अंसर है। इस 16वें बाब में ये बात जाहिर है कि बाहमी एहसासात हैं, मोहब्बत है, यहाँ तक कि पाक बोसा भी। घराने में एहसासात की पाक फिजा है। खत के पहले अबवाब में वो कहता है कि कौमों में कत्ल, हलाकत, गम है, यहाँ तक कि उनके दरमियान रिश्तों में शहवत परस्ती है और मतलब नापाकी का अंसर है। फिर एक शख्स उस नापाकी से जिसका तस्करा रोमियो के पहले बाब में हुआ, रिश्तों की उस पाकीज़गी तक कैसे आ सकता है जिसका तस्करा 16वें बाब में हुआ? उसे यहाँ तक पहुँचने में किन बातों से गुजरना होगा? देखें, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब हम रोमियो का पहला बाब पढ़ते हैं तो वो ये तक नहीं कहता मर्द या औरत। उसे लगता है कि ये कहना भी उनके लिए बड़ी बात होगी, लेकिन हम मर्द और औरतें नहीं बल्कि भाई और बहनें हैं। लेकिन वहां रोमियो के पहले बाब में उसने कहा मर्द और औरतें, और कहा कि वो जानवरों से भी मुख्तलिफ हैं, और कहता है आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता, जानवरों की मानंद है जो फना हो जाते हैं। और जब हम पहले बाब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बुत परस्त किस कदर पस्ती का शिकार हो गए, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा लापरवाही से खुदा को रद्द किया। और नतीजा क्या निकला? हम मर्दों और औरतों के मुतालिक पढ़ते हैं। हम यहाँ मुख्तलिफ अक्स को देखते हैं। खुदा मोहब्बत है और खुदा रोशनी है, और जो पाकीज़गी और सच्ची मोहब्बत रखता है, और ये कोई तफरीही बात नहीं, ये मसीही जिंदगी की हकीकी और बुनियादी बात है। हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसे कैसा हमने पाया? इसे खुदा हम से उनकी पाया। मानंद थे जिनका तस्करा रोमियो 1 में हुआ। बिल्कुल। पर 16वें बाब तक आते एक मुख्तलिफ अक्स उभर कर सामने आता है। हम में क्या तब्दीली आई? उस तब्दीली का जिम्मेदार कौन था? जब हम छठे बाब में ये पढ़ते हैं कि पहले तो ये था मगर अब ये हुआ, तुम शहवतों और नापाकीज़गी के गुलाम थे। रोमियो 6 में लिखा है, लेकिन अब तुम रास्तबाजी और पाकीज़गी के गुलाम हो। और क्या ये एक तब्दीली है? जी हाँ,
یہ تبدیلی کا معجزہ ہے کہ ایک سے دوسری انتہا ہو گئی۔ یہی پالوس کے ساتھ ہوا، وہ ترسیس کے ساؤل سے پالوس بن گیا۔ اور یہ فرق صرف فلاں فلاں اور فلاں شخص میں نہیں آیا۔ ہم کچھ کے تو نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہر شخص کے ساتھ ایک نہیں تو دوسرے طور پر ہوا۔ ہم میں سے کچھ شائستہ تھے، لیکن انہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت تھی، اور انہیں بہت ضرورت تھی کہ وہ خدا سے پیدا ہوں۔ پھر مسیح کے کفارے کے وسیلے راست باز ٹھہرائے جانے کا عمل ہے جو انسان کو رومیو 1 کی ناپاکی سے اس پاکیزگی کی طرف لے آتی ہے جو موجود میں ہے۔ کہوں گا کہ کفارہ ہی بنیاد ہے، جی، لیکن ہمیں اس کام کی ضرورت ہے جو ہم میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ کفارہ ہماری خاطر دیا گیا، جبکہ نئی پیدائش وہ کام ہے جو خدا نے ہمارے اندر کیا۔ یوحنا 3 میں لکھا ہے، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے۔ خدا نے کفارے میں بنیاد خدا نے رکھی۔ کفارے میں بنیاد رکھی کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، مطلب کہ اس کا کام کرنا ضرور ہے جو کہ خدا ہم میں کرتا ہے۔ اور ہم ایمان سے راست باز کو پاتے ہیں، اس کے بالکل۔ وسیلے ہم جی۔ رومیو 16 کا وہ مختلف گھرانہ کہلاتے صحیح۔ ہیں۔ رومیو 16 کی شروعات میں ہے، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی۔ بہت ہی مشہور کردار ہے فیبے، پر ہم ذرا غور کریں گے تاکہ کچھ سیکھ سکیں کہ کلیسیا میں خدمت کرنے میں اس کا کردار کیا تھا، اس کی اصل خدمت کیا تھی۔ یقیناً وہ کلام کی خدمت نہ تھی، یہ واضح ہے، کیونکہ بائبل اس بارے میں بڑے واضح طور پر بتاتی ہے۔ پھر چاہے وہ کرنتھیوں کا 14واں باب ہو یا پھر پہلے تیموتھیوس کا 2 باب، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ لیکن پالوس رسول کی اس سے مراد پلپٹ کی خدمت نہیں ہے، لیکن دیکھیں وہ 2 آیت کے آخر میں اس کو واضح کرتا ہے، لیکن وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے۔ آپ ایمانداروں کی ایک طرح یا پھر دوسری طرح مدد کر کے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ایماندار کلیسیا ہے۔ چرچ کا مطلب بلڈنگ نہیں، چرچ ایمانداروں کا اکٹھ ہے۔ ایمانداروں کی خدمت کرنا کلیسیا کا خادم ہونا ہے۔ در حقیقت فیبے کی کیا خدمت تھی؟ وہ ہمیں اس کے متعلق بتاتا ہے کہ کلیسیا کی خادمہ تھی جو کنخریا میں تھی، اور کنخریا کرنتھس کی بندرگاہ ہے۔ کرنتھس ایک ساحلی شہر تھا جس کی بندرگاہ کنخریا کے خطے میں واقع تھی۔ قدیم ایام میں جہاز آج کے جہاز جیسے نہ تھے کہ جن کا ٹکٹ آپ ٹورسٹ ایجنسی سے بک کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو مخصوص تاریخ پر بلاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ انتظار کرتے اور تھے۔ آپ اپنی باری کا انتظار کرتے تھے کہ کشتی میں سوار ہوں جو سامان پہنچانے والا جہاز ہے، اور جب سامان پورا ہو جاتا تو لوگ آتے، آپ آخر پہ سوار ہوتے، اور وہ آپ سے کہتے کہ ہمارے قریب ہی رہیے گا، جب وقت ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ سو آپ کو 1، 2 یا 3 دن انتظار کرنا پڑتا۔ اور قدیم زمانے میں، بلکہ آج بھی، ساحلی علاقے بدکار ترین علاقے ہیں، اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے ہر طرح کی بدی اور ہر طرح کی برائی کرتے ہیں۔ اور فیبے کے لیے ایسے خطے میں رہنا، کنخریا جیسے حساس خطے میں جہاں کا سفر بہت سے بھائی کرنا چاہتے تھے، وہ وہاں پہنچے، اور اگر وہ فیبے کے گھرانے نہ جاتے تو وہ رات کہاں گزارتے؟ انہیں شہر میں کسی بھی جگہ رات گزارنی پڑتی، اور وہ سینکڑوں طرح کی برائی کا شکار ہوتے۔ لہٰذا اس نے اپنا گھر کھولا تاکہ ان بھائیوں کو 1، 2 یا پھر 3 دنوں کے لیے اپنے گھر ٹھہرائے اور اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ ایک بلند اور عظیم خدمت ہے۔ سو پالوس نے کہا، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اس کی مدد کے لیے تم ہر طرح سے تیار رہو، کیونکہ اس نے بویا ہے، اور جو کوئی بوئے گا کاٹے گا۔ اس نے بہتیروں کی خدمت کی، یہاں تک کہ میری بھی خدمت کی، اور پالوس رسول کہتا ہے، اور اس نے اور بھی بہتیروں کی خدمت کی، اس لیے نہیں کہ میں رسول تھا۔ اس نے مقدسوں کی بھی خدمت کی، لہٰذا تمہیں بھی اس کی خدمت کرنی ہوگی، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو۔ فیبے جیسی خواتین کے واسطے کلیسیا میں کرنے کی بہت سی خدمات تھیں۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ پلپٹ پر یا لوگوں کے سامنے آ کر کلام کی خدمت کریں۔ جی بالکل، میں کہوں گا کہ اس وقت بیماروں اور غریبوں کی خدمت کی ذمہ داری عورتوں کو ہی دی جاتی تھی، اور خواتین غریبوں اور بیماروں کا حال دریافت کرنے کی ذمہ دار تھیں۔ اور ایک شاندار خدمت ہے، ہم اعمال کی کتاب کی تبیتا کو نہیں بھول سکتے، جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے کرتے بنایا کرتی تھی۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। तीसरी आयत में परसिका और अकूला के मुतल्लिक पढ़ते हैं, हमें उनकी खिदमत इब्तिदाई कलीसिया में उनके किरदार के मुतल्लिक बताइए। दो लोगों की मिसाल हमारे सामने और है, परसिका और अकूला। हमें उनके मुतल्लिक मजीद जानने की जरूरत है। दर हकीकत वो एक शानदार और शादीशुदा जोड़ा था। उनका कलाम में हमेशा जिक्र एक साथ आया है, और अकूला का भी जिक्र परसिका के बगैर नहीं किया गया, और ना ही परसिका का अकूला के बगैर। और खत में 3 बार इसका तस्करा किया गया है कि कलीसिया जो उनके घर में है, और ये जबरदस्त था कि उन्होंने अपना घर कलीसिया के लिए खोला। और यकीनन उस वक्त मुल्क में फर्श बंद सड़कें ना होती, तो जब भी कोई घर में दाखिल होता तो कीचड़ जरूर आता, और ऐसे में हर बहन मोहब्बत के साथ गर्मजोशी से अपना घर खोलती। और यहाँ से पता चलता है कि परसिका का ईमान किस कदर बुलंद था। लेकिन यहाँ वो एक ऐसी बात की तरफ इशारा करता है जिसका तस्करा कहीं और नहीं है सिवाय रोमियो के खत के, और कहीं नहीं। चौथी आयत में वो कहता है कि उन्होंने अपना सर दे रखा था। यहाँ परसिका और अकूला दोनों का जिक्र है, और यहाँ वो उस बहन का नाम उस भाई से पहले लेता है। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा है, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएं भी उसकी शुक्र गुजार हैं। और वो करंथुस में पालूस के साथ थे, और फिर इफसस में गए, और फिर रोम, और वो अपने काम की खातिर बहुत सी जगहों पर गए, और वो जहां पर भी गए कलीसिया उनके घर पर ही रही। भाई यूसुफ, यहाँ वो कहता है उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था, और दूसरी जानिब उन्होंने इंजील की मुनादी भी की। सो एक ऐसा घराना था जो खिदमत और मसीह की खुशखबरी की खातिर अपनी जान खतरे में डालने को तैयार था। हम मसीही घरानों का हौसला किस तरह बढ़ा सकते हैं? देखें, परसिका और अकूला हमारे लिए एक जबरदस्त मिसाल हैं कि मसीहत फक्त इल्फाज का खेल नहीं है। जबकि यूहन्ना रसूल कहता है, उसने हमारे वास्ते जान दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? जवाब है हाँ, परसिका और अकूला ने ऐसा किया। लेकिन पालूस रसूल उस बुलंद मयार से भी आगे बढ़ता है। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा है। हमें अपने भाइयों के लिए सर देना है, और यूहन्ना रसूल इससे छोटी बात से गमगीन होकर कहता है कि जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाइयों को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो पालूस के लिए मरने को भी तैयार थे। ऐसे लोग भी हैं जो जिस्मानी जरूरतों में भी मदद करने को तैयार नहीं, जो ना कम होंगी ना बढ़ेंगी, बल्कि उनके पास है, और अपने भाइयों को जरूरतमंद देखकर रहम करने में दरेक किया। मैं हकीकी जिंदगी पर इसका इत्तला करने की इजाजत चाहूंगा, जरूर। क्योंकि हमें कुछ अमली असबाब की भी जरूरत है। बहुत बार हम परहेजगार ईमानदारों को भी देखते हैं जो माजी में कुछ और थे, और मसीह पर ईमान लाने के बायस उन्हें घर से निकाल दिया गया। जी, उन्होंने अपने घरों को छोड़ा, और घराने के लोग उन्हें कत्ल करने के लिए उनका पीछा करते थे। और ऐसे लोगों को कबूल करना हम जैसे ईमानदारों के लिए खतरनाक हो सकता है। सही। और चर्चिज में हम उनके तजुर्बात सुनकर उनसे खुश होते हैं, और चर्च से निकलकर हर कोई अपनी राह चल पड़ता है, और मैं भी घर जाकर दरवाजा बंद कर लेता हूं। हम अमली तौर पर ऐसे लोगों के लिए उनका दूसरा घराना कैसे बन सकते हैं? उनके वालिद, वालदा, उनके भाई, अमली तौर पर मेरा मतलब परसिका और अकूला ने पौलुस के लिए ये किया जो रूमी हुकूमत के लिए एक इश्तिहारी और बड़ा दहशतगर्द था। लिहाजा हम ऐसे किसी भाई को किस तौर पर कबूल कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी को इंजील की खातिर खतरे में डाले? मिसाल के तौर पर आप मत्ती के 25वें बाब में मसीह को देखें, जब वो सबसे छोटे भाइयों के मुतल्लिक कहता है कि वो अपनी भेड़ों से कहेगा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, कैद में था तुम मेरे पास आए, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा। और वो कहेंगे, हमने ये कब किया? तुमने मुझे ना देखा, लेकिन चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी के साथ ये सब किया तो तुमने मेरे साथ किया। लिहाजा अगर मैंने इस आम से भाई की खिदमत की तो गोया मैंने मसीह की खिदमत की। मैं सोचता हूं कि अगर हम ये सोचें कि मसीह आज आने वाला है तो मेरा ख्याल है हम उसके वास्ते अपने घरों को खोल देंगे, और ये एक एजाज होगा। लेकिन मसीह जाती तौर पर आके मेरा या आपका इंतजार ना करेगा कि हम उसे दावत दें, बल्कि मैं आज मसीह के भाइयों को देखता हूं जिन्हें मैं दावत दे सकता हूं कि अगर मैं करता हूं और मैं उनके पास जाता हूं और खाना खाता हूं, कपड़े पहनता हूं, तो ये गोया मसीह की खिदमत करने जैसा है। तो आगे बढ़ें और ऐसा करें। खुदावंद मेरी और आपकी और नाजरीन की मदद करे कि हम उन खौफ और दुखों के मारों की मदद कर सकें जिन्हें कबूल करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है,
لیکن میں کہوں گا کہ اس کا انعام بڑا ہے کیونکہ خداوند اسے اپنی ذاتی خدمت سمجھتا ہے۔ میں انسانی طور پر بات کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں صحیح ہوں یا غلط، لیکن کبھی کبھار ہم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں خداوند اس شہر کو یاد رکھ اور بہتیروں کو بہتیری جگہوں سے نجات دے، ہمارے درمیان بہت سی جانوں کو لے کر آ۔ پھر خداوند کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر میں یہ کروں تو کیا اور کرے لوگوں گا؟ کو لاؤں اور انہیں تم میں بھیجوں، تو کیا تم انہیں اپنی کلیسیا یا اپنے گھر میں قبول کرنے کو تیار ہو؟ کبھی کبھار ہم تیار نہیں ہوتے، ہم ان لوگوں کے آنے میں بنیادی رکاوٹ ہیں۔ میں انسانی نظریے سے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم اپنی جان انجیل کی اور بھائیوں کی خاطر خطرے میں ڈالنے کو تیار ہوں تو میں سمجھتا ہوں خداوند ہمارے درمیان عظیم کام کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے، اور ہمیں اسے خدا کے سامنے رکھنا ہے اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک اور مثال جو 6 آیت میں ہے، مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ یہاں بھی وہ فیبے، پھر پرسکا اور اکولا کا تذکرہ کرتا ہے جو ایک شادی شدہ جوڑا ہے، لیکن وہ فیبے سے آغاز کر کے مریم پر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہنوں کا کردار ہے وہ محنت کرتی ہیں۔ بالکل۔ آپ مریم کے متعلق بتائیں۔ آپ مجھے مریم کے متعلق تھوڑا بتائیں۔ میں آپ کو مریم کے متعلق بتاؤں گا۔ اس نے زیادہ نہیں کہا سوائے اس کے کہ اس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس باب میں 26 نام ملتے ہیں جن میں بہتیری عورتیں ہیں، مثلاً 12ویں آیت میں ترفونا اور ترفوسا کو سلام کہو جو خداوند میں محنت کرتی ہیں، جو محنت کرتی جو ہیں، خداوند میں محنت کرتی ہیں، اور پیاری پرسیس کو سلام کہو جس نے خداوند میں بہت محنت کی۔ محنت کی۔ اس نے محنت بھی کی، لیکن اس نے تینوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اس نے ترفونا، ترفوسا اور پرسیس ہیں کیونکہ ان میں سے 2 نے خداوند میں بہت محنت کی، لیکن ایک نے زیادہ کی۔ یہ مسیح کا تخت ہے اور یہ اس کے تخت کا چھوٹا سا ہر عکس چیز ہے۔ درج کی گئی ہے۔ اس سے ہمیں نہمیہ 3 یاد آتا ہے جہاں پر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی۔ صحیح۔ پھر اس نے ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ خداوند آپ کو مرمت کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کی مرمت کی اور پھر ایک اور حصے کی مرمت کے لیے کسی اور کو کہا گیا۔ یہاں بھی اس نے ہمارے لیے محنت کی، لیکن وہ بھی ہے جس نے خداوند کی محنت کی، اور ایک اور ہے جس نے خداوند میں بہت محنت کی، اور یہ درجات ہیں۔ در حقیقت یہ باب ناموں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کردار ہیں لیکن ہم مثالوں پر غور کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے biblimutaliya.com، جس پر آپ کو رومیو 16 کے حوالے سے مکمل تحقیق میسر ہوگی، نام اور ان کے مطلب، ان سب کے کام اور کرداروں کے متعلق، تاکہ ہمارا وقت بچ سکے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم نے 17ویں آیت میں پڑھا کہ اب اے بھائیوں، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں، ان کو ٹال دیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ اور آج ہم ایسے لوگوں سے فریب کھانے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ دکھنے میں اچھے لگ سکتے ہیں، بات چیت سے اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوگا۔ بھائی یوسف، ان سورماؤں کے بعد اب ایسے لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب وہ ایک فرق گروہ کے متعلق بات کر رہا ہے۔ گویا جی۔ پالوس رسول ان شاندار مثالوں کے تذکرے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے لا علم نہیں، یا میں ان میں منفی لوگوں کو بھولا نہیں جو تمہارے درمیان ہیں، جو فسادات اور رنجش اور فتنہ برپا کرنے والے ہیں، جو اس عقیدے کے برعکس ہیں جو تم نے سیکھا۔ وہ یہ ہیں جو فتنہ پرست ہیں اور جماعت میں رنجش پیدا کرتے ہیں، جو جماعت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہم ان کے خطرناک ہونے کو پہچان جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بذات خود غلط ہو، لیکن جب وہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کلیسیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ جیسا کہ مسیح نے کہا کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ اب کیونکہ جماعت میں پھوٹ پڑ چکی ہے، کیا یہ لوگ خدا کی خدمت کرتے ہیں جو فرزندوں کو وہ اکٹھا فساد کرنے پھیلاتے ہیں۔ آیا؟
وہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جو بالکل۔ فساد کے حامی ہیں۔ مسیح نے کیا کیا؟ کیا وہ خدا کے فرزندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہ آیا تھا؟ جب وہ جدا ہوئے تو خداوند نے کہا جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھرتا ہے، اور جو اس سے جدا ہوتا اور پرہیز کرتا ہے اسے قبول نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد فوراً یہ کہتا ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ شیطان کے کام ہیں، بھلے ہی وہ ایماندار ہیں لیکن وہ انہیں استعمال ضرور کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مسیح نے پطرس سے کہا تھا کہ اے شیطان دور ہو، اور میں ایک ایماندار ہوتے ہوئے شیطان کا آلہ بن سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں کلیسیا میں جدائی ڈال رہا ہوں تو میں شیطان کا کام کر رہا ہوں۔ جی صحیح۔ میں کچھ آیات چھوڑتے ہوئے 25ویں آیت پر آؤں گا جو شاندار تعریف ہے۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا، مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں اسی واحد حکیم خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے اب تک تمجید ہوتی رہے، آمین۔ کیا شاندار تمجید ہے! اب ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ تمجید اس پیغام کے لیے موضوع ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس تمجید کے اندر 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پھر آخر میں وہ برکت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری خوشخبری کے موافق، اور ہم جانتے ہیں کہ پالوس کی خوشخبری کسی اور خوشخبری سے مختلف نہیں، لیکن اس کی خاصیت جلال ہے، کیونکہ پالوس نے مسیح کی دنیاوی صورت نہیں بلکہ جلالی صورت دیکھی۔ وہ پہلے تموتیس کے پہلے باب میں کہتا ہے کہ یہ خدائے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو مجھے سپرد ہوئی۔ یہ جلال کی خوشخبری ہے۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے۔ پھر وہ ایک اور بات کہتا ہے، اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا۔ اس خط میں پالوس بھید کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی طرف پہلے کرنتھیوں کے 2 باب میں اشارہ کرتا ہے، اور افسیوں کے خط میں اسے تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور کلسیوں میں بھی یہ بھید کلیسیا اور مسیح کا اتحاد ہے۔ یہ خوشخبری سے بڑھ کر ہے، اور کلیسیا جو کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں سے یہودی اور بنی ہے۔ یونانی دونوں۔ پھر انجیل ہے، انجیل جو کہ شاندار خوشخبری ہے، لیکن بھید اس سے بڑھ کر ہے اور مزید بلند۔ فقط گناہگار کا نجات پانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خوشخبری ہے۔ نہ ہی یہ کہ وہ صرف جلال میں داخل ہوگا، یہ بھی خوشخبری ہے، بلکہ ایک گناہگار کا مسیح کی دلہن اور مسیح کے بدن میں شامل ہونا۔ اس کے بھید کا مکاشفہ اس کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا، خدائے ازلی کے حکم سے سب نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر پرانے عہد نامے کی کتابوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور نئے عہد نامے کی بھی جو اس وقت لکھی گئیں، مطلب کہ رومیوں کے خط کے لکھے جانے سے پیشتر۔ یہ تصدیق کے 3 طریقے ہیں جن کا ذکر اس نے یہاں کیا کہ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری کے موافق جی اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جی خدا ازلی کے حکم سے نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا بالکل۔ تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ پھر 27ویں آیت میں کہتا ہے اسی واحد حکیم واحد۔ خدا کی یسوع مسیح کے وسیلے سے اب تک تمجید ہوتی رہے۔ کیا آپ اس خط پر کوئی آخری تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک شاندار خط ہے جو ہم سے شروع ہوتا ہے، جو خدا کی حیات سے ناواقف تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی نکمے کاموں کے حوالے کر رکھی تھی، لیکن خدا نے ہمارا مقدمہ لڑا اور ہمیں ذرا ذرا کر کے اٹھا کھڑا کیا۔ اور آخری باب کے آتے آتے جہاں وہ کہتا ہے کہ میں بس اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلاً نہیں بتاؤں گا، کہ تم مسیح کے بدن کے اعضاء ہو، تم مسیح کی دلہن ہو، جس نے اس سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو اس کے واسطے دے دیا تاکہ وہ اسے مقدس اور پاک کر سکے اپنے کلام کے پانی کے وسیلے، تاکہ وہ ایک جلالی کلیسیا کا تحفہ خود کو دے جس میں کوئی جھری یا دھبا نہیں ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا اصل تھا اور اب یہی ہمارا مقام ہے۔ بہت ہی شاندار باتیں رہیں اور ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ جانا، بلکہ خط کے چند اقتباسات پر بھی بات چیت صحیح۔ کی۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ اگلی قسط میں آپ سارے خط کی ایک تمام مکمل خط کی۔ دہرائی کریں۔ خدا ان کی مرضی سے آنے والی قسط میں ہم رومیوں کے خط کی مکمل آمین۔ دہرائی کریں گے، اور اب ہم مہمانوں کے ساتھ مل کر قسط کی دہرائی کریں گے۔ 25ویں آیت میں آنے والی آخری تمجید، اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا۔ میں پہلے پوچھنا چاہوں گا میری خوشخبری کیا ہے؟ میری خوشخبری سے اس کی کیا مراد ہے؟ اور پہلے تموتھیس میں وہ کہتا ہے یہ جلال کی خوشخبری ہے۔
میری خوشخبری کا تعلق یہاں جلال سے ہے، جلال کی خوشخبری، کیونکہ اس نے خداوند یسوع کو جلال میں دیکھا۔ گناہگار اس کو جلال میں دیکھنے سے بدل جاتا ہے، جیسا کہ ساؤل کے ساتھ ہوا جو پولس بن گیا۔ تو وہ گناہگار کی انتہا سے جلال تک آتا ہے اور اس خوشخبری کو قبول کرتا ہے مسیح کے وسیلے جو جلال میں ہے۔ بھید سے کیا مراد ہے جب وہ کہتا ہے اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا؟ یہ کیا بھید ہے جو ازل سے پوشیدہ رہا؟ بتائیے۔ شاید اس نے یہاں واضح نہیں کیا کہ بھید کیا ہے، لیکن یہ بھید افسیوں کے خط اور کلسیوں کے خط میں واضح کیا گیا ہے۔ مسیح فقط گناہگاروں کو بچانے نہیں آیا، بلکہ ان گناہگاروں کے ساتھ اتحاد کرنے اور انہیں اپنے بدن میں شامل کرنے جو کہ کلیسیا ہے، اور اس کلیسیا میں فقط یہودی نہیں بلکہ غیر قومیں بھی موجود ہیں۔ یہ بھید مسیح کا اپنے بدن کے ساتھ ملاپ ہے جس کا وہ سر ہے، اور اس بدن میں یہودی اور غیر قومیں دونوں ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم رومیو کے نام خط کی آمین۔ مکمل دہرائی کریں گے۔ آمین۔ تحت الصليب بركع عندك واتأمل في جراحاتك، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك، حتى لو كان الرأس سقيم، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين، كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، برفع المجد لاسمك، في صليبك قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء، برفع المجد لاسمك، في صليبك قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔